हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर हमें मौका बख्शा है कि हम उसकी इबादत कर सकें, हम उसके नाम को ऊंचा कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें। और हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदाम के खादम पास्टर इमैनुअल साहब आपको वेलकम करता हूँ आज इस लाइव सेशन में। इसी तरह हम खुदाम के खादम पास्टर साजिद तनवीर साहब को भी वेलकम करते हैं इस लाइव सेशन में। तो आज जब हम वर्शिप करेंगे, जो खुदाम के नाम को जलाल मिलेगा, और फिर हम जब कलाम को सुनेंगे तो उसके वसीला से भी हम बरकत पाएंगे। तो आए अजीज़ों, हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में और पाक रूह की मदद के साथ खुदाम हम तेरे पास आते हैं। खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। तू वफादार खुदा है। खुदाम तू कहर करने में धीमा है और शफकत और वफा में गनी है। खुदाम देख, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज सारा दिन हमारी हिफाजत निगहबानी की। खुदाम देख, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तू अपने खादमों को सही सलामत खुदावंद यहाँ पर लेके आया। खुदावंद देख, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपना फजल वाला हाथ अपने लोगों पर बढ़ाई रखा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि एक चीज़ के लिए खुदावंद हम जब हम खुदावंद अब तेरी वर्शिप करते हैं, खुदावंद हम तेरे कलाम को सुनते हैं, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ सेम ना रहें, बल्कि खुदावंद हम जिस तवक्को के साथ यहाँ पर मौजूद हैं उससे कई बढ़कर खुदावंद अपने साथ बरकतों को और खुदावंद पाक रूह के फलों को अपने साथ लेके जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आगे पूरे दिल से खुदा की सताइश में अपने आप को पेश करें, इन्वॉल्व करें। जहाँ कहीं से हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी खुदा की तारीफ और खुदा की शुक्रगुजारी के लिए अपने लोगों, अपने होठों को खोल कर मदद सराय करना चाहिए। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू
खुदावंद यीशु का लहू हमें हमारे गुनाहों से धोता है, वो हमें साफ करता है और हमारी सारी नाराज़गी को हमसे दूर करता है। आइए अजीजों, हम इसी तरह और वर्शिप करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसी तरह और यीशु मसीह नासरी के कीमती खून को मांगेंगे और एक और हम लहू का गीत गाएंगे। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब खून है, बल्कि बेअब खून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, हाँ, यीशु के लहू में पाप मिटाता है, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक मसीहा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक मसीहा का है, बल्कि पाक मसीहा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, हाँ, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, हाँ, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। हाँ, यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, कुव्वत दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, हाँ, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। ओ मेरा यीशु बचाता है, वो ही बचाता है। हालेलुया, आमीन, शाबाश। हालेलुया। यीशु का लहू ही हमें बचाता है, छुड़ाता है, रिहा करता है, डिलीवर करता है, आज़ाद करता है। आइए अजीजों, अभी हम खुदाम के कलाम के लिए तैयार होंगे और अभी हम एक कोर्स खाएंगे, इसके बाद हम खुदाम की जिंदा आवाज़ को सुनेंगे। ओ शादा सदरा आमीन, आमीन। ओ
آئیے اپنے لیے خدا کے کلام کہ یہ خداوند مجھ سے بول اور مجھ سے کلام، وہ آپ کے ساتھ وہ آپ سے کلام کرنے کو میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کھا نہ ڈر جا، میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کھا نہ ڈر جا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا پرمیشور ہمارے ساتھ ہے، ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت ہم سے کلام کرنے کو۔ آپ خوف مت کریں، آپ جیسی بھی حالت میں ہیں، بیماری میں ہیں، کمزوری میں ہیں، مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، ایمان، یقین اور بھروسہ رکھیے کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے خون کے وسیلے سے، اس کے کلام کے وسیلے سے آپ بچائے جا چکے ہیں، آپ چھڑائے جا چکے ہیں، آپ ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پاک باپ، ہم بڑی عاجزی، فروتنی، حلیمی کے ساتھ تیری بارگاہ میں موجود ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ، تیرا تخت اس وقت ہمارے درمیان میں لگا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اب تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا کلام جو ہمارے چہروں کی رونق، ہماری ہڈیوں کی تازگی، ہمارے سارے جسم کی صحت اور حیات ابدی کا بنتا، ہم سے بول اور ہم سے کلام کر، اپنے بندہ کے ساتھ ان کا منہ بن جا کر جتنی دیر وہ تیرے کلام مقدس کو شیئر کریں، تیرا پاک منڈلاتا رہے، دھیان گیان سوچیں خیالات تیرے کلام کی طرف لگی میں ہیں، اور جلال تیرے کلام میں۔ ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں، تیرے کلام کو ویلکم کرتے ہیں، اور تیری شکر گزاری کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے پاک اور پیارے نام میں، آمین۔ آمین۔ مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا کے نہایت شکرگزار ہیں کہ خدا نے آج پھر ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی مل کر پرستش اور عبادت کریں۔ تو میرے عزیزوں، کلام مقدس میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی حمد کریں۔ تو خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، اپنے ہونٹوں کا نذرانہ خدا کے حضور پیش کیا ہے۔ یقیناً خدا ہماری حمد و ستائش پر تخت نشین ہوا۔ اب موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سندر باتیں جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھی اور سونے چاندی سے زیادہ مہنگی ہیں، انہیں سنیں گے، ان پر غور کریں گے تاکہ برکت پا سکیں۔ میرے ساتھ لگا لیے تیتس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے منتظر ہیں۔
خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ میرے عزیزو، یہ بات بائبل مقدس میں صاف اور عیاں ہے کہ خدا جو ہے یہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور یہ بات باغ عدن سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے، جب خدا نے حکم دیا تھا آدم اور حوا کو کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے، تو انہوں نے خدا کے حکم کو توڑ دیا، نافرمانی کی۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کے حکم کو توڑنا جو ہے یہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا حکم ہے چاہے وہ بڑا حکم ہے۔ جو خدا نے حکم دے دیا ہے اس حکم کو توڑنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے آدم اور حوا کو باغ عدن میں سے نکلنا پڑا۔ اس بات سے خدا خوش نہیں تھا کہ وہ باغ عدن میں سے نکال دیے گئے، خدا اس بات سے خوش نہیں تھا، کیونکہ خدا نے انسان کو، آدم حوا کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا تھا اور اپنے لیے بنایا تھا، لیکن ان کے حکم توڑنے کی وجہ سے مجبوراً خدا کو انہیں باغ عدن میں سے نکالنا پڑا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جب آدم اور حوا کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ساری دنیا جو تھی گناہ میں مبتلا تھی، اور خدا کا دل جو تھا بڑا معلول ہوا، پریشان ہوا خدا یہ دیکھ کر، چونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اس لیے خدا کو وہاں پر بھی مجبوراً طوفان بھیج کر، پانی کا طوفان بھیج کر ساری دنیا کو مطلب ہے کہ طوفان کی نظر کرنا پڑا۔ صرف چند لوگ جو تھے، نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں، بچوں کی 3 بیویاں، یہ 8 جانیں تھیں جو صرف بچی تھیں، اور وہ بھی کوئی آسان طریقے سے نہیں بچی تھیں، کشتی میں سوار تھیں، اور کشتی خدا کے حکم سے تیار کی گئی تھی، اور جیسے نقشہ دیا گیا ویسے تیار کی گئی، اس لیے کئی ماہ نوح اور اس کا گھرانہ جو تھا اس کشتی میں رہے۔ اس کے بعد وہ کشتی پہاڑوں پر اتر گئی، اور پھر نئے سرے سے یعنی انسان کی بڑھوتری کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن ایک مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جا کر خدا کو سدوم اور عمورہ کو بھی تباہ کرنا پڑا، کیونکہ ان کا گناہ بھی جو تھا آسمان کو چھونے لگا تھا، اور خدا نے وہاں پر پانی کا طوفان نہیں بھیجا بلکہ آگ کا طوفان بھیجا۔ تو گندک، آگ کی گندک جو تھی، اس نے سدوم اور عمورہ کو اور جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب کو ہلاک کیا۔ صرف لوط اور اس کی 2 بیٹیاں بچی تھیں، کیونکہ اس کی بیوی نے شک کیا تھا، مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون ہو گئی تھی، اس کو بھی سزا کے طور پر یعنی نمک کا ستون بننا پڑا۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے،
لیکن انسان سے کیا ہے؟ محبت ہے. وہ انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے جب ہم یوحنا کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جو ازل سے باپ کے ساتھ تھا، اس کو خدا نے اس دھرتی پر انسانی روپ میں بھیجا. وہ خدا کا کلمہ تھا، اس لیے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور وہی کلام کے بارے میں آگے جا کر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا. یوحنا رسول کہتے ہیں کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. پریز دی لارڈ. ایسے لگتا تھا جیسے یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. جو کام خدا کرتا تھا وہی کام بیٹا کرتا تھا. یوحنا رسول نے اور باقی شاگردوں نے وہ قدرت دیکھی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی، جس میں اندھوں کی آنکھیں کھولی گئیں، مفلوجوں کو ٹھیک کیا گیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا گیا، لنگڑوں کو ٹانگیں دی گئیں، موت یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کیا گیا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اس لیے میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس جو ہے اپنے شاگرد تیتس کو خط لکھتے وقت کہتا ہے کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کی چھٹکارے کے لیے جو ہمیں شریعت میں باتیں نظر آتی تھیں وہ قربانیاں دی جاتی تھیں. گناہ کے کفارہ کے لیے جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھیں، لیکن وہ انسان کو کامل نہیں کرتی تھیں. بار بار جب لوگ گناہ کرتے ان کو بار بار قربانیاں دینی پڑتی تھیں. لیکن خدا نے ان قربانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اتنا بڑا کام کیا کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی. انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا اتنا بڑا کام کرے گا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو اس کا کلمہ بھی ہے اس کو تمام دنیا کے لیے وہ کیا کر دے گا؟ قربان کر دے گا. تو خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. اس لیے اب ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں اپنے خطاؤں، گناہوں، قصوروں کے لیے، بلکہ اپنے گناہوں، خطاؤں، قصوروں کے لیے خداوند کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے جو کوہ کلوری پر میرے لیے بہایا گیا بلکہ تمام دنیا کے لیے بہایا گیا، اس سے مجھے دھو کر پاک کر. اور جب آپ پاک ہو جائیں گے تو پھر آپ کو
مطلب کہ مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ قربانی انسان کو کامل طور پر پاک کر دیتی ہے، اور وہ شخص جو یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہو جاتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لیے اس دھرتی پر تیار ہو جاتا ہے. تو خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کسی قوم سے، کسی امت سے، کسی قبیلہ سے، کسی اہل زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اگر اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیار کی، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اس لیے میرے عزیزو، خدا کا بندہ جو یسوع مسیح کا رسول یوحنا ہے، وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی، اس میں کوئی پابندی نہیں، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس دھرتی پر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. ہماری زندگی جو جسمانی ہے یہ چند روزہ ہے، ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے، یہ سفر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کر، اس کے لہو سے دھل کر، اس کے کفارے کو قبول کر کے اس دھرتی پر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس دھرتی پر جو ہم زندگی گزاریں گے اس کے بعد ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں. پریز دی لارڈ. یہ معمولی سی بات نہیں ہے. تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس تیتس اپنے شاگرد کو کہتا ہے خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے اس دھرتی پر کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے یسوع کے لہو سے دھل کر پھر ہم نے پرانے طور طریقوں سے زندگی گزارنی ہے. نو، بلکہ ہمیں بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کرنا ہے. آمین. جن باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے تاریکی کے کاموں کو چھوڑا، ناراستی کے کاموں کو چھوڑا، بدی، ہر طرح کی بدی کو چھوڑا، اس سے ہم نے توبہ کر لی، یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہو گئے، تو پھر ہم نے دوبارہ دنیاوی خواہشوں کی طرف نہیں جانا. یہ دنیاوی خواہشیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا انکار کرنا ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. ہم نے ان خواہشوں کی طرف نہیں جانا. یاد رکھیں کہ 3 طرح کی خواہشیں ہیں. جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، زندگی کی شہی ہے. یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے. دنیا اور اس کی خواہش یہ دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو کوئی خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا. تو ہمیں دنیاوی خواہشوں کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے. ناچ رنگ، جادوگری، جھوٹ، فریب اور دغا بازی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہمیں بائبل میں سے نظر آتی ہیں وہ ضرور پڑھیں. ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہم اس مقام تک پہنچیں جو مقام خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کا فضل ہمیں تربیت دیتا ہے،
ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے نوح کے دور میں لوگ ہلاک ہوئے، سدوم اور عمورہ کے دور میں لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ دنیاوی خواہشوں کی وجہ سے تھے، بے دینی کی خواہشوں کی وجہ سے تھے۔ ان کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں، جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنی۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ہم نے جتنا وقت تاریکی کے کاموں میں، بے دینی کے کاموں میں، دنیاوی خواہشوں میں گزارا ہے، اتنا ہی بہت بڑا ہے۔ ہمیں مزید ان میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پرہیزگاری کرنی ہے۔ جیسے ایک شوگر کا مریض جو ہے، وہ شوگر سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے۔ اگر وہ شوگر کھائے گا تو اس کی شوگر زیادہ ہو جائے گی اور اس کو ڈیتھ کے مقام تک لے جائے گی۔ وہ شوگر سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر ہم گناہ کو ترک کر کے پھر گناہ کریں گے تو یہ گناہ ہمیں کہاں پر لے جائے گا؟ یہ جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن ہم جہنم میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم کہاں پر جانا چاہتے ہیں؟ ہم بہشت میں جانا چاہتے ہیں، فردوس میں جانا چاہتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کس سے؟ گناہ سے، تاریکی کے کاموں سے اور ہر طرح کی بدی سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اور جسم کے کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، اور ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ راست بازی کی زندگی گزارنی ہے، خدا کی راہ پر چلنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہنوح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی راہ پر 300 سال چلتا رہا اور خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اور خدا ہمیں بھی ہو سکتا ہے ہم زندہ ہی ہوں، اور جب یسوع مسیح آئے تو وہ ہم زندہ ہی ہوں، ہمیں زندہ ہی اٹھا لے گا۔ آمین۔ ہمارے بدن جو ہیں وہ آنن فانن جلالی بدنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہم زندہ ہی ہوں گے اور آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اور یسوع مسیح کی آمد کو دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے۔ ہم نے پرہیزگاری اور راست بازی کی زندگی گزارنی، خدا کی راہ پر چلنا ہے اور دینداری کی زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ جب باتیں کرتے تو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ، اس کو بڑا کلام آتا ہے، تو یہ بڑا دیندار ہوگا، لیکن جب اس کے کردار پر، اس کے رویے پر، اس کے گفتگو پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دینداری کی صرف وعدہ قطع رکھتا ہے، لیکن دینداری کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کنارہ کرنا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور اس مبارک امید، یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح اب پہلی دفعہ تو وہ انسانی روپ میں روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے، لیکن اب وہ اپنے پورے جاہ و جلال میں اپنے پاک فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہوں گے، اور جتنے لوگوں نے اس کو قبول کیا ہوگا، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں، چاہے وہ اربوں کی تعداد میں ہوں، ان سب کو وہ بادلوں پر اٹھا کر لے جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی بادشاہی میں داخل کرے گا اور ہر ایک وہاں پر خوش ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا، نہ ختم ہونے والی خوشی ان کے سروں پر ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک اس دھرتی پر ہیں، ہم نے پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور یسوع مسیح کی آمد کے منتظر رہنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب آ جائیں، نظر آتا ہے کہ وقت بہت قریب ہے، بہت مختصر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، جتنے بھی کلام سن رہے ہیں،
खुदा आप सबको बरकत दे और तौफीक दे कि आप उस फजल से फ़ायदा हासिल करें जिसका अज़हार खुदा ने किया है। आमीन। अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उस फजल से भरपूर फ़ायदा उठाएं, और जब फ़ायदा उठाएंगे तो खुदा की बादशाही में जाएंगे, और इस धरती पर भी आप खुदावन से बहुत ब्लेसिंग हासिल करेंगे। बीमार होंगे शिफा भी पाएंगे, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी ज़िंदगी से जाएंगी, और आप खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजार सकें। गॉड ब्लेस यू। आपके साथ जी अज़ीज़ो, हमने बहुत ज़बरदस्त खुदावंद के कलाम को सुना कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है, परहेज़गारी के साथ, दीनदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ। जब हम ज़िंदगी को गुजारेंगे तो हम यीशु मसीह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जब गुजारेंगे तो हमें खुदावंद बरकत देगा और हमारी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। तो हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अभी हम उनके लिए दुआ करेंगे खुदावंद के खादमों के साथ मिलकर, और हम आपके लिए बरकत भी चाहेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने खुदा की कुदरत को इस धरती पर काम करते हुए देखा है। बड़े बड़े मौज़ात मैंने लोगों अपने अजीज़ों की ज़िंदगी में, जिसमें गैर कौम के अजीज़ भी थे, मसीही कौम के भी थे, उनकी ज़िंदगी में मैंने खुदा की कुदरत को काम करते देखा है। वो किसी का तरफदार नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी खुदा की कुदरत को काम करते हुए देखा है। आप ईमान के साथ अपना हाथ अपने दिल पर रखें कि मेरे लिए दुआ होगी तो मेरी ज़िंदगी में खुदा अपनी शिफा और फतह को नाज़िल करेगा। आप छोटी सी मुख्तसर सी दुआ ज़रूर कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे बीमारी के तल्लुक़ से है, चाहे घरेलू परेशानी के तल्लुक़ से है, चाहे बच्चों के तल्लुक़ से है, चाहे कारोबार के तल्लुक़ से है, चाहे जॉब के तल्लुक़ से है, चाहे या शादी के तल्लुक़ से है। कोई भी आपकी दरख्वास्त आप मामूली वक़्त में, थोड़े वक़्त में, यानी खुदा के आगे रखें। हालेलुया। मैं इस वक्त खुदा के खादमीन के साथ मिलकर आपके लिए दुआ करूँगा ईमान के साथ, और खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि हमारा खुदा छोटा खुदा नहीं है, बहुत बड़ा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके लिए दुआ खुदा के खादमों के साथ मिलकर मैं करूँगा। हालेलुया। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तू जो लामहदूद कुदरत और इख्तियार का मालिक है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। तो हर एक चीज को अपने कलाम कुदरत से संभालता है। तू मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। तेरी आंखें सारी धरती पर घूमती हैं। जिनके दिल, ज़हन और आंखें तेरी तरफ लगी होती हैं, उनकी इमदाद के लिए दुआ करता हूँ। जलाल के बादशाह, अपने प्यारे लोगों को छू, सर से लेकर पांव तक। ऐ खुदा, कोई ज़हनी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, और कोई नफ्सियाती बीमारी है, या कोई किसी किस्म की इब्लीस की तरफ से बीमारी है, और अपने बेटे यीशु के नाम से अपने लोगों को छू, अपने लोगों को छू, अपने लोगों को छू, और सारे बंधनों से आजादी, रहाई, छुटकारा पाकर बदन के वो तमाम अज़ा जिनमें कमजोरी आई है, बीमारी आई है, तकलीफ आई है, इब्लीस ने डिस्टर्बेंस पैदा की है, तेरे बेटे यीशु के नाम से वो सारी तकलीफें तेरे लोगों के बदनों में से मुकम्मल तौर से जाएं।
اور الہی شفا اور فتح زندگیوں میں نازل ہو اور بڑی بڑی گواہیاں زندگیوں میں قائم ہوں. اور اس طرح سے جن عزیزوں نے اپنے کام کاج کاروبار کے لیے درخواستیں رکھی ہیں ان کے کام کاج کاروبار میں اپنی بلیسنگ کو نازل کر. اور جنہوں نے اپنے جابز کے لیے درخواستیں رکھی ہیں ان کو اچھی جابز مہیا کر. جنہوں نے اپنے گھرانوں کے لیے درخواستیں رکھی ہیں گھرانوں کے جو بھی مسائل ہیں بچوں کے ہیں خاندانی مسائل ہیں یا روپے پیسے کے تعلق سے ہیں اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہر طرح کے مسائل کو حل کر کے زندگی میں بڑی بڑی گواہیوں کو قائم کر رہے خدا. اور جن زندگیوں میں ابلیس نے ڈسٹربنس پیدا کی ہے جادو ٹونے کے ذریعے سے وہ سارا جادو ٹونا یسوع ناصری کے نام سے زندگیوں میں سے ختم ہو جائے. زندگیاں آزاد ہو جائیں زندگیاں بحال ہو جائیں زندگیاں شفا اور فتح پائیں. سارا جلال صرف اور صرف خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کو ملے. یہ تم اپنے تمام ساتھی خادمین کے ساتھ مل کر میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے قادر نام. آمین 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 آمین. خدا آپ سب کے ساتھ ہو آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو آپ کے خاندانوں کے ساتھ. خدا ان کی سکائیدوں میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج میں جس ہم اپنے قرض اور قرض معاف کرتے ہیں بھی ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ ہمارے گھرانوں کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے. آمین. ایمان ہے کہ آپ سب نے برکت پائی ہے. ہم سب نے مل کے جب ورشپ کی ہے تو خداوند نے آپ کے بندنوں کو توڑا ہے آپ کو رہا کیا آپ کو آزاد کیا ہے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی ہماری زندگی میں بڑا خداوند نے کام کیا ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.